बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा दोस्तों, आज हम ने विज़िट किया है किला मनकेरा को। ये तहसील मनकेरा जो है डिस्ट्रिक्ट भक्खर की तहसील है और पंजाब की सबसे बड़ी तहसील है। यहाँ पे एक कदीम किला है जिसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है, जो क़ब्ल अज़ मसीह का किला है। और पूरी तारीख़ पे इसके ऊपर हम बात करेंगे। अभी जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये नवाब सर बुलंद खान सदुज़ई का मकबरा है। ये कब्र है उनकी। ये मकबरा था जो अब मलबे का ढेर बन चुका है और बोसीदा हालत में, और बारिशों के आने से और तूफ़ानों और आंधियों के वजह से इसकी दीवारें गिर गई हैं और किसी को ये तौफीक नहीं हुई कि इसकी जो है रेनोवेशन या उसको दोबारा से तामीर करवाते। अच्छा दोस्तों, पाकिस्तान में किलों और किलाबंद शहरों की तारीख़ दुनिया के बहुत से दूसरे ममालिक की निस्बत कदीम है। आसार कदीमा और अदबी शवाहिद इस अमर के मज़र हैं कि ये तारीख़ 500 क़ब्ल मसीह में आर्यों की आमद से भी पहले की है। हमें तारीख़ के मुताले से थल मनकेरा की तारीख़ का सुराग 1000 क़ब्ल मसीह से मिलता है, जबकि इस इलाके पर मिस्री, ईरानी और यूनानी हमलावर मुख्तलिफ अदवार में काबिज़ रहे। मनकेरा आज बेशक चंद हज़ार नफूस पर मुश्तमिल एक मामूली सा शहर और ज़िला भक्कर की तहसील है, लेकिन किसी ज़माने में ये अजीम रियासत कहलाती थी, जिसमें कभी मौजूदा ज़िला मियांवाली, कुशाब, झंग, भक्कर, लिया, मुजफ्फरगढ़, डेरा इस्माइल खान और बनू शामिल थे। ये वो सरजमीन है जिसे आर्यों, मिस्रियों, ईरानियों, यूनानियों, अरबों, राजपूतों, बलोचों और पठानों ने अपने इक़्तिदार में शामिल रखा, लेकिन रियासत मनकेरा के किरदार पर बहुत कम मवाद जो है वो दस्तयाब है। कदीम तारीख़ से दोस्तों पता चलता है कि भक्कर, करोड़, मनकेरा और हैदराबाद के शहर ज़माने कदीम से चले आ रहे हैं, मगर अजीम थल की रियासत का दारुल सल्तनत हमेशा हर दौर में मनकेरा ही रहा। आपको मेरे पीछे ये नज़र आ रहा है, ये गोल एक मोर्चा होता था जहाँ पे आर्मी इनकी रहती थी, और ये जो किला है ये वो किला मैं आपको दिखा रहा हूँ आपके बैक पर, और इसके पीछे भी एक दीवार बहुत चौड़ी सी आ रही है। ये वो जगह है जहाँ जो किला 50 एकड़ पर मुहित था, जिसे सर बुलंद खान ने 14 साल की मुद्दत में तामीर करवाया। अच्छा, ये आपको कैमरा जो दिखा रहा है वो इस दीवार के ऊपर आपको एक किला नज़र आ रहा है। वो जो किला है वो किला बलोचा है। ये बिल्कुल ऊपर आप देख सकते हैं, अंदर इसकी दीवारें भी नज़र आ रही हैं। ये किला बलोचा है जो 10 एकड़ पर मुहित था, वो वाला किला था। और ये जो किला आ रहा है बाहर से, उसके बैरून जो है उन्होंने तामीर करवाया था बहुत मेहनत से और बहुत लगन से, और काफ़ी टाइम इस पर 14 साल सर्फ हुए। और इसके बाहर जो है खंदक खुदवाई गई और कुएँ बनाए गए। ये किला जो है सर बुलंद खान सदुज़ई ने जो है बनवाया था, और ये 50 एकड़ पर फैला हुआ था। अभी आपको थोड़ा सा अंदरून किला जो है उसकी विज़िट करवाते हैं आप। दोस्तों, आखिरी मुसलमान हुक्मरानों सदुज़ई पठानों के अहद हुकूमत में रियासत मनकेरा को काफ़ी वुसअत हासिल हुई। इस वक्त इसकी हदूद मशरक़ में त्रिम्मू घाट, दरिया जेहलम, मगरब में कुलाची, जनूब में मुजफ्फरगढ़ और शुमाल में बनू तक थीं। और रियासत मनकेरा का हुक्मरान नवाब सर बुलंद खान बहादुर था, जिसने किला कदीम मनकेरा के गिर्द वसी व अरीज़ किला तामीर करके इसे महफूज कर दिया। मनकेरा की जो सरजमीन है वो मुख्तलिफ तहजीबों और सकाफ़तों की अमीन है। यहाँ के अहम खंडरात के अंदर तारीख़ के बेपनाह फ़तीने पोशीदा हैं। किसी ज़माने में मनकेरा की रियासत एक वसी व अरीज़ रकबे पर फैली हुई थी, जिसे मुग़लिया दौर हुकूमत में एक बहुत बड़ी हैसियत हासिल रही है। अच्छा दोस्तों, कदीम मौरख़ीन ने मैं साथ साथ आपको ये दिखा भी रहा हूँ और इसकी पस मंज़र और तारीख़ पे बात कर रहे हैं। कदीम जो मौरख़ीन थे हमारे, उन्होंने मनकेरा के नाम के किसी शहर का ज़िक्र नहीं किया। अलबत्ता सिकंदर आज़म के हमले के वक्त मिलखेड़ कोट नाम की रियासत थी, जिसका इल्हाक अजीम रियासत मुल्तान से था। अच्छा, इसके साथ बाज़ के कुतब से इस अमर के शवाहिद मिले हैं कि जब फ़ौज के राजा भट्ट राजपूतों ने जो है
عباسیوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر منکیرا پر قبضہ کر لیا تو اسی خاندان کے ایک راجہ مانک رائے نے اپنے نام پر کوٹ مانک رائے کا شہر آباد کیا، جو ہر زمانے سے منکیرا کے نام سے مشہور رہا۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ منکیرا پر میکن قوم نے تقریباً 500 سال تک حکومت کی، اس لیے میکنوں کے نام سے منکیرا مشہور ہوا۔ بعض مقامی روایات کے مطابق جہاں اب منکیرا شہر آباد ہے، وہاں بارشی پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے ایک ٹوبھی یا ٹوبہ، جس کے کنارے ریت کے کنارے ایک بڑا ٹیلا تھا، اس کے نیچے یہ واقع تھی۔ آئے دن کی آندھیوں کی وجہ سے یہ ٹوبھی ہر وقت ریت سے اٹی رہتی تھی، بھر جاتی تھی، تو اس لیے ریت کے گرنے کی وجہ سے من کیری ٹوبہ بھی مشہور ہوا۔ سرائیکی زبان میں من ریت کے ٹیلے کو کہتے ہیں۔ اس کے ارد گرد آبادی ہونے کی وجہ سے اسے منکیرا کا نام دیا گیا اور اسی وجہ سے منکیرا مشہور ہوا۔ مورخین نے دوستو ٹھٹھا، سیوستان، دیپال پور، امرونی، ملکھوڑ کوٹ، اسیوری کوٹ، دین کوٹ، خوشاب، بھیرا اور بھکر کا تذکرہ اہم شہروں بلکہ بعض صوبوں کی حیثیت سے کیا ہے، مگر ان میں کوئی شہر سوائے ملتان کے مشہور نہیں۔ ہزاروں سال قبل جہاں جنگل و صحرا تھے، آج یہاں بارونق شہر آباد ہیں۔ منکیرا کی قدیم تاریخ 1000 سال قبل مسیح سے شروع ہوتی ہے۔ تاریخ ملتان کے مصنف بالکشن کا خیال ہے کہ بھٹی نام کا ایک راجہ جو تھا جیلسمیر کا حکمران تھا، اسی کی نسل بھٹی راجپوت مشہور ہے، جو جھنگ، ملتان اور بھیرا میں منکیرا پر 400 برس تک حکمران رہی۔ بعد ازاں اس علاقے میں ایرانیوں اور مصریوں کے حملے کے شواہد ملتے ہیں۔ سکندر اعظم جب دنیا کو فتح کرنے کے ارادے سے برصغیر کی طرف بڑھا تو 326 قبل مسیح میں در خیبر سے گزر کر چترال، سوات، باجوڑ اور پشاور کے علاقوں کو رونتا ہوا دریائے سندھ کے مغربی کنارے جو ہے ہیڈ تک پہنچا اور دریا کو عبور کر کے ٹیکسلا کی طرف بڑھا۔ اس کی فتوحات کے بعد ٹیکسلا سے سندھ تک کا علاقہ یونانی فوج کی تحویل میں آ چکا تھا، اور دوستو اس کے بعد اس نے سرائے سدھو کی فوجی چھامنی میں عام اجلاس بلایا۔ اس میں اچ ملتان جو ہے شورکوٹ، چنیوٹ، منکیرا اور بھیرا تک کے حکمران بازیاب ہوئے یا وہاں پر پہنچے اور وفاداری کی ضمانت پیش کی، لیکن سکندر اعظم کی وفات کے بعد اس علاقے پر یونانی حکمرانوں کی جو گرفت ہے وہ ڈھیلی پڑ گئی۔ صدیوں کے بعد جب برصغیر میں اسلامی حکومت کا آغاز ہوا تو اس کے اثرات منکیرا اور اس کے نواحی علاقوں میں پر بھی پڑے۔ 985 عیسوی میں کنوج کے ناگ بھٹ راجپوتوں کی ایک شاخ میکن اقوام نے تھل کی عظیم ریاستوں اموالی منکیرا پر حکومت کی۔ بعد کی تاریخ میں ہمیں حکمرانوں اور نوابوں کی ایک طویل جو ہے فہرست نظر آتی ہے جو منکیرا اور اس کے علاقوں پر حکمرانی کرتے رہے۔ ان میں زیادہ تر تعداد ان حکمرانوں کی ہے جو کسی نہ کسی طرح دہلی کے حکمرانوں سے تعلق یا وابستگی رکھتے تھے یا ان کے نامزد جو ہے حکمران تھے۔ اس تفصیل میں جانا مناسب نہیں ہوگا، البتہ تاریخ کی کتب میں جو دلچسپ واقعات محفوظ ہیں وہ جو مشہور سیاحت ابن بطوطہ کا منکیرا کا دورہ تھا۔ ابن بطوطہ دریائے سندھ عبور کر کے 1334 عیسوی میں قصبہ داجل پہنچا، پھر بھکر سے ہوتا ہوا منکیرا آ کر میکن راجدھانی میں ٹھہرا، پھر اموالی حیدرآباد سے ہوتا ہوا تریمو گھاٹ تک پہنچا۔ یہاں سے جھنگ آیا اور اس زمانے میں جھنگ کا حکمران مبارک خان نول تھا۔ ابن بطوطہ نے اس کے ہاں جو ہے حاضری دی، وہاں اس کے ہاں قیام کیا۔ حاکم نے اسے رخصت کرتے وقت 2 شالیں اور 1 گھوڑا عطا کیا۔ ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ جب وہ ہندوستان پہنچا تو ملک میں زبردست قحط پڑا ہوا تھا اور گندم روپے کی 4 من فروخت ہو رہی تھی، جبکہ عام حالت میں یہ روپے میں 7 من بکتی تھی، یعنی 50-50 کے حساب سے بک رہی تھی۔ فتح سندھ کے بعد یہ علاقہ براہ راست بغداد کی اموی حکومت کے ہاں چلا گیا۔ خلجی تغلق عہد میں منکیرا اور دیگر ریاستوں کے بارے میں کوئی خاص تبدیلی جو ہے نہیں ہوئی اور نہ ہی کسی مورخ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ البتہ جب بلوچ اقوام نے منکیرا پر قبضہ کیا تو 1480 سے لے کر 1803 تک یہاں حکومت کی
اور یہ عہد منکیرا کی تاریخ میں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے اور اس بلوچ اقوام میں جسکانی بلوچ قابل ذکر ہے۔ تو اب اس کی حالت زار کو دیکھ کے رونا آ رہا ہے کہ یہ ایک ہمارا قومی ورثہ تھا، ہمارا اثاثہ تھا، جس کو اس بے دردی کے ساتھ یہاں کے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں اور ہمارے ضلع کے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، اور کسی میں یہ احساس پیدا نہیں ہو رہا تھا کہ یہاں کے جو معزز لوگ ہیں، جو کھاتے پیتے گھر کے لوگ ہیں، وہ ہی اگر تھوڑا سا ہمت کریں تو یہ دوبارہ تعمیر ہو سکتا ہے، اس کو دوبارہ ہم آنے والی نسلوں کے لیے جو ہے چھوڑ سکتے ہیں، تاکہ وہ تاریخ منکیرا کا جب مطالعہ کریں تو ان کو یہ مزار اور کچھ قلعے کے آثار ملیں کہ یہاں پہ کوئی عظیم ریاست ہوا کرتی تھی، جس کے اندر 5-6 اضلاع جو تھے قریب کے، وہ اس کے اندر شامل تھے، اور یہ بہت بڑی ریاست تھی۔ لیکن یہ کسی کو توفیق نہیں ہو رہی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی میں یہ جذبہ پیدا کریں اور وہ اس اثاثے کو بچانے میں کارگر ثابت ہوں اور اس کو دوبارہ تعمیر کرائیں جہاں سے یہ گر گئی ہیں دیواریں۔ اور سربلند خان جو ہیں یہ قلعہ منکیرا کے آخری فرما روا ہیں۔ اس کے بعد راجہ رنجیت سنگھ نے جو ہے وہ قلعہ منکیرا پر اٹیک کیا تھا 1821 میں، جب ان کے بھانجے حافظ احمد خان تھے۔ انہوں نے کئی بار حملے کیے، لیکن آخری حملہ جو ہے وہ 1821 میں کیا، اور قلعہ ریاست کے جو ہمارے مقامی جو حکمران تھے ان کی سیاست جو ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ عوام جو ہے وہ جفاکش ہے، محنتی ہیں، زراعت پیشہ ہیں۔ یہاں کا زیادہ جو علاقہ ہے ریتلے ٹیلوں پر مشتمل ہے، لیکن انہوں نے اپنے صحرا میں بھی اپنی روزی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ چنا یہاں کی مشہور فصل ہے، اور بہرحال منکیرا کے آثار قدیمہ اور اس کی تاریخی حیثیت کے جو ہیں وہ مظہر ہیں، اور یہ پیغام دے رہے ہیں یہاں کے آثار قدیمہ میں قدیم قلعہ منکیرا عوام کی دلچسپیوں کا ہمیشہ مرکز رہا ہے۔ 10 ایکڑ پر محیط یہ قلعہ 540 قبل از مسیح میں مل قوم کے راجہ کھیڑا نے تعمیر کیا تھا، جس کا نام مل کھیڑ کوٹ تھا۔ عرب تاجروں اور مورخین اپنی عربی زبان کے لہجے میں اسے مانکیر کوٹ بولتے تھے، جو واقعات زمانہ کے ساتھ ساتھ منکیرا کے نام سے مشہور ہوا۔ اور 980 جو ہے عیسوی میں امیر سبکتگین ملتان پر حملہ کرنے کے لیے یہاں سے گزرا تو اس قلعے کی تعریف کی۔ 1380 میں میکن حاکموں نے قلعے کی دیواروں کو چاروں طرف سے 30 فٹ بلند کیا، اس کے ارد گرد خندق کھدوائی اور ایک کنواں قلعہ کے اندر جو ہے وہ بنوایا، جو اب بھی موجود ہے۔ لیکن اس کنویں کے اوپر تحفظات ہیں۔ کچھ تاریخ یہ کہتی ہے کہ یہ قلعہ جو ہے یہ کنواں جو ہے بلوچوں نے وسط میں کھدوایا تھا، اور آج بھی اس کو کنواں بلوچاں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن اسے اب جو ہے لوگ نور قلندر بادشاہ کا کنواں کہتے ہیں، کیونکہ ان کے مزار کے ساتھ یہ سامنے ان کے قبر کے سامنے جو ان کا مزار ہے مغرب والی سائڈ پہ یہ کنواں موجود ہے۔ ایک اور قلعہ نواب سربلند خان سدوزئی نے 12 سال کی مدت میں بنوایا۔ اس پر تقریباً یہ 50 ایکڑ پر پھیلا ہوا تھا، بہت وسیع رقبے پر یہ پھیلا ہوا تھا، اور آج بھی اس کے جو ہیں آثار موجود ہیں۔ انہوں نے ایک مسجد بھی تعمیر کروائی جس کے کاریگر ایران سے آئے۔ اس مسجد کو اب مقامی لوگوں نے شہید کر دیا ہے اور اس کی جگہ ایک نئی مسجد کو تعمیر کر دیا ہے۔ اور جو ہے مقبرہ جو ہے آپ جب وزٹ کریں گے تو نور قلندر بادشاہ کا آپ کو ملے گا، وہ بہت مشہور ہیں، جہاں مورخین کے مطابق اورنگزیب عالمگیر کے حکم پر منکیرا کے نواب میر بلوچ خان اول نے شہزادہ شجاع کو گرفتار کیا، اور عالمگیر کے کہنے پر اس کی آنکھوں میں گرم سلائی پھیر دی اور عمر بھر کے لیے سے اس اپنے قلعے میں جو ہے اسے قید کر دیا۔ اور بعد میں جو ہے شہزادہ شجاع اسی قلعے میں فوت ہوا اور اسی زندان میں فوت ہوا، اور پھر اس کی تدفین ہوئی، اور عوام میں نور قلندر کے نام سے اس نے شہرت پائی۔ اس کا مقبرہ قلعہ قدیم منکیرا میں ہے۔ اس طرح منکیرا کے نواح میں گڑھ مہاراجہ، دیوال وال، مبارک گڑھ، لیا اور کوٹ ادو میں کئی قلعے خستہ حالت میں موجود ہیں۔ منکیرا دوستو پنجاب کے ایک بڑے صحرا
تھل کے عین وسط میں واقع ہے۔ جھنگ بھکر روڈ شہر کے درمیان سے گزرتا ہوا شہر کو 2 حصوں میں تقسیم کر رہا ہے۔ جھنگ بھکر روڈ سے چند سو گز جنوب میں یہ قلعہ واقع ہے، جس کی تعمیر کا کام ریاست منکیرا پر مسلمانوں کے آخری فرمانروا نواب سر بلند خان سدوزئی نے 1804 میں کیا۔ اس قلعے کی تعمیر 12 سال کی مدت میں مکمل ہوئی۔ قلعے کی تعمیر کا کام مکمل ہونے کے بعد ہی اس کے بانی جو تھے نواب سر بلند خان وہ انتقال کر جاتے ہیں۔ یہ قلعہ کم و بیش 50 ایکڑ پر میں پہلے بتا چکا ہوں مشتمل ہے۔ قلعے کے شمالاً جنوباً اور شرقاً غرباً 4 دروازے اور اس کے ہر گوشے میں ایک برج 45 فٹ سے زیادہ جو ہے وہ ہائٹڈ بلند تھا۔ قلعے کی دیواروں کی بلندی 32 فٹ اور موٹائی جو ہے 20 فٹ سے بھی زیادہ ہے، اور ان دیواروں پر جگہ جگہ مورچے بنے ہوئے ہیں۔ قلعے کی بیرونی جانب چاروں اطراف ایک خندق تھی۔ قلعے سے باہر خندق کے ساتھ ساتھ چاروں طرف ایک جو ہے کنواں بنوایا گیا تھا۔ اچھا دوستو، اس قلعے میں ٹوٹل 12 کنویں تھے جو خندق کو پرآب رکھنے کے لیے ہر وقت چلتے رہتے تھے۔ خندق کی چوڑائی 40 فٹ اور گہرائی 15 فٹ تھی۔ قلعے کے اندر جا بجا مکانات کے آثار موجود ہیں۔ قلعے کے اندر جو درخت اور باغات تھے اور آج ناپید ہیں، سکھ دور حکومت میں موجود تھے، اور قلعے کے اندر جو درخت اور باغات تھے اور آج وہ آپ کو نہیں ملتے، تو سکھوں نے یہاں سے قلعے کے اندر مسلمانوں کو اور آس پاس مسلمانوں کو یہاں سے اٹھا کر اور یہاں پر ہندوؤں کو جو ہے انہوں نے آباد کیا۔ اچھا دوستو، اس قلعے کے اندر ایک اور قدیم قلعہ موجود ہے جو عمومی طور پر بلوچوں کے نام سے موسوم ہے، وہ میں پہلے بتا چکا ہوں۔ وہ 10 ایکڑ پر محیط تھا، اسے قلعہ قدیم کہتے ہیں، اور سر بلند خان نے اسی قلعے کے اطراف میں ایک نیا قلعہ بہت وسیع بنوایا تھا جو 50 ایکڑ پر محیط تھا۔ اچھا دوستو، اب بات کو میں تھوڑا سا مختصر کرتا ہوں تاکہ پھیل نہ جائے اور ویڈیو لمبی نہ ہو جائے۔ تو بس یہی کہتا ہوں کہ 1380 میں میکن افواج کا سالار جو آلہ تھا، مہپال نام کے شخص نے اس کی تعمیر کرائی تھی۔ جو میکنوں کے بعد لنگاہ، ہوت، میرانی، رند، جسکانی اور کلہوڑ بلوچوں نے یک کے بعد دیگرے منکیرا پر 325 سال تک حکمرانی کی اور قلعہ کی تعمیر و مرمت میں خصوصی دلچسپی لی۔ قلعہ کی چاروں اطراف 20 برج بنوائے گئے۔ نواب سر بلند خان نے 1804 میں قلعہ منکیرا کے اندر ایک شاندار مسجد تعمیر کرائی، جس کا میں ذکر پہلے کر چکا ہوں، جس کی تعمیر کے لیے ایران سے کاریگر ہے۔ یہ مسجد قلعہ بلوچاں کے باہر جو ہے شمال والی جانب اور قلعہ سر بلند خان کے اندر غربی سائڈ سمت جو ہے واقع ہے۔ آج وہاں پہ مسجد آج بھی قائم ہے اپنی جگہ پر، لیکن اس پہلے والی مسجد کو شہید کر کے ایک جدید مسجد وہاں پہ تعمیر کر دی گئی ہے۔ 1821 میں جب رنجیت سنگھ نے منکیرا پر حملہ کیا تو اس نے منکیرا سے 2 کلومیٹر جنوب ایک اونچا تاریخی ٹیلہ ککی والا سے زمزمہ توپ سے گولہ داغ کر مسجد کا جنوبی جو مینار تھا اس کو شہید کر دیا۔ مارچ 1816 میں نواب سر بلند خان مرض اسہال میں مبتلا ہو کر وفات پا گئے۔ نواب سر بلند خان کے ہاں کوئی اولاد نرینہ نہ تھی۔ ان کی وفات کے بعد اور جو ہے ان کے بھانجے حافظ احمد خان اور نواسے شیر محمد خان ان کے جانشین مقرر ہوئے۔ انہوں نے سر بلند خان کا مقبرہ تعمیر کروایا۔ یہ مقبرہ آج جہاں پہ موجود ہے خستہ حالت میں ہے، دیواریں گر رہی ہیں اور اس کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، اور قبر جو ہے وہ بھی خستہ حالت میں ہے۔ مقامی لوگوں نے اس کے اوپر ایک چادر جو ہے وہ چڑھا دی ہے، ان کی مہربانی، لیکن یہ مقبرہ جو ہے کم از کم اس کی تعمیر جو ہے بہت ضروری ہے۔ ایک جو پختہ اینٹوں کا بنا ہوا ہے، چلو قلعہ تو جو ہے اس پہ تو مہاجرین اور مقامی لوگوں نے جا بجا جو ہے قبضہ کر کے وہاں پہ اپنے گھر تعمیر کر دیے ہیں اور رہائش پذیر ہو گئے ہیں، لیکن کم از کم جو قلعہ کے اندر سر بلند خان سدوزئی کی جو مرکز ہے یا مقبرہ ہے
تو خدارہ اس کی تعمیر کی طرف توجہ دینی چاہیے، اس کی تعمیر ہر حال میں ہونی چاہیے۔ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کو پتہ چلے کہ یہ ریاست منکیرہ جو تھی شاندار ریاست اور عظیم ریاست، اس میں کون لوگ حکمران رہے، اور یہ واحد جو ہے سربلند خان جو حکمران تھے اور آخری حکمران تھے، ان کا یہ یہاں پہ مقبرہ ہے۔ تو یہ واجب ہے کہ اس کی ہم حفاظت کریں اور اس کی تعمیر کے لیے ہم گورنمنٹ کو اور ان آثار قدیمہ کو پرذیل جو ہے اپیل کریں اور ان کو اس چیز پر جو ہے زور دیں کہ ان کی تعمیر کو یقینی بنائیں۔ کبھی آپ اگر چکر لگائیں گے منکیرہ کا اگر آپ نے لگایا ہے تو آپ یہ مقبرہ جو ہے قلعہ منکیرہ کے اندر جنوبی دیوار کے ساتھ ہے۔ بعد ازاں جب رنجیت سنگھ نے ریاست منکیرہ پر قبضہ کر لیا تو نواب سر بلند خان کی مسجد کے چند گز کے فاصلے پر ہندوؤں کا مندر تعمیر کرایا گیا اور مسلمانوں کی عبادت گاہ پر جو ہے عبادت پر پابندی اس نے لگوا دی تھی۔ یہ راجہ رنجیت سنگھ مسلمانوں کا دشمن ہونے کے ساتھ ساتھ دشمن تو ہوتے ہیں لیکن متشدد ذہنیت کا آدمی تھا کہ جہاں پہ عبادت گاہیں تھیں اور جہاں پہ تاریخی شاندار جو ورثے تھے ہمارے ان کو بھی نقصان پہنچاتا رہا ہے، وہ چاہے نور جہان کا مقبرہ ہو، جہانگیر کا مقبرہ ہو یا بادشاہی مسجد ہو یا کہیں بھی اس نے جہاں بھی اس کا بس چلا ہے اس نے ان تاریخی ہمارے جو ورثے تھے ان کو نقصان بھی پہنچایا اور اس کے مد مقابل اپنے جو ہے گردوارے اور ہندوؤں کے لیے مندر جو ہے وہ تعمیر کرواتا رہا۔ اور ایسا سفاک شخص تھا کہ عبادت سے مسلمانوں کو روکنے کے بعد اس نے اسی مسجد کو جو سر بلند خان نے تعمیر کروائی تھی گھوڑوں کا وہاں پہ استبل جو ہے وہ بنوا دیا، اور وقت کے ساتھ ساتھ مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے قلعہ منکیرہ کی دیواریں خست و ریخت کا شکار ہوتی گئیں، وہ بدلتی گئیں، گرتی گئیں اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور آنے والے دنوں میں کچھ سالوں بعد یہاں بس تاریخ بتائے گی کہ کوئی قلعہ ہوا کرتا تھا۔ یہ بارشوں سے آندھیوں سے جو ہے دیواریں گرتی جا رہی ہیں اور لوگ وہاں پہ قابض ہوتے جا رہے ہیں۔ تو قلعہ منکیرہ کی تاریخ ہمیں جسٹ جو ہے کتابوں سے پتہ چلے گی کہ منکیرہ میں کوئی قلعہ ہوا کرتا تھا اور اتنا قدیم جس کے ہزارہ سال تاریخ تھی، یہاں پر بادشاہ رہا کرتے تھے۔ تو یہ معدوم ہو جائے گا۔ میری اپیل ہے اپنے اداروں سے اور آثار قدیمہ کے ان سے اور جو ہے مقامی جو ضلعی حکومت ہے اس سے کہ خدا کے لیے اس کے جو بچے کھچے آثار ہیں ان کو محفوظ بنایا جائے تاکہ آنے والی نسلیں اس عظیم ریاست کو دیکھنے سے جو ہے وہ محروم نہ ہوں۔ تو دوستو آج ہم نے وزٹ کیا قلعہ منکیرہ کا۔ یقیناً جو میں بیان کر سکتا تھا، جو میں نے اسٹڈی کیا تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ تو کافی کچھ آپ کو جو ہے نیا سننے کو ملا ہوگا اور کافی ساری انفارمیشن آپ کو ملی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اب اس قلعے سے مجھے اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ کسی اگلی نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے گی، آپ اسے لائک کریں گے تو اظہار ضرور کرنا تاکہ مجھے پتہ چلتا رہے کہ آپ میری ویڈیو سے مطمئن ہیں اور مجھے بنانی چاہیے اس طرح کی ویڈیوز۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھنا، انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور ہمیں آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔